नया दिन है सुबह फिर आई है देखो लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका लबों पर है ज़िक्र खुदा ज़िक्र आका। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़जीलतें हैं। आइए एक फ़जीलत आपके सामने प्रोग्राम के शुरू में ही अर्ज़ करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं मन सल्ला अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि व मलाइकतुहु सबईना सलाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा तो उस पर अल्लाह पाक और फरिश्ते 70 बार दुरूद भेजेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने ऊपर चाहते हैं कि रहमतों की बारिश हो, करम हो, अल्लाह पाक की ख़ास रहमतें नाजिल हों। नबी पाक पर एक दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते 70 मरतबा रहमतें उनकी तरफ से होती हैं। तो एक काश कि हमारा भी मामूल बने। आइए मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। FGN चैनल के नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम एक नई सुबह एक बार फिर आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहां की भलाई बरकत नसीब फरमाए। आज की सुबह अल्लाह पाक बखैर फरमाए और एक काश के वो वक्त आए कि हमारी सुबह हो तो मदीने की कली हमारे सामने हो। अल्लाह करे कि वो सुबह भी हमें देखना नसीब हो। आज प्रोग्राम में मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए शिरकत कर रहे हैं, तशरीफ़ फरमा है हमारे मौलाना कारी अहमद रज़ा मदनी साहब, और इन्हीं के साथ मौलाना नदीम मदनी साहब तशरीफ़ फरमाए। और साथ ही आपको बहुत प्यारी प्यारी नातें और कलाम सुनाने के लिए तशरीफ़ रखते हैं हमारे मुस्तकीम भाई। बहुत कुछ सुनेंगे और बरकत हासिल करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत प्यारा, वो टॉपिक है अनमोल मोती। अनमोल मोती, ये कौन से मोती हैं? मोती तो आपने बहुत सारे सुने और देखे भी होंगे। अनमोल मोती कौन से हैं बताएंगे आपको, लेकिन एक कलाम के बाद। आइए एक कलाम सिलसिले में शामिल करते हैं। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। तुम्ही अब कुछ करो माहे रिसालत या रसूल अल्लाह। मैं बचना बचना चाहता हूँ हाय फिर भी बच नहीं पाता। गुनाहों की पड़ी है ऐसी आदत या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। गुनाहों की नहीं जाती है आदत या रसूल अल्लाह। तुम्ही अब कुछ करो माहे
رسالت یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ گناہوں سے مجھے ہو جائے نفرت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ نکل جائے بری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ تم ہی اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے اس مختصر زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یقیناً خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی اس مختصر زندگی کو گزارنے میں کامیاب ہوتا ہے
اور نیکیاں کرنا جس کو نصیب ہوتا ہے، یقیناً بڑا ہی خوش نصیب ہے جو اس حال سے دنیا سے جاتا ہے کہ رب اس سے راضی اور وہ رب سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والے، اس کے خوف سے ڈرنے والے بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انمول موتی۔ یہ انمول موتی کیا ہے؟ موتی تو آپ نے یقیناً سنے بھی ہوں گے، اور کئی سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے موتی دیکھے بھی اپنی زندگی میں ہوں گے۔ موتی جو ہوتے ہیں نا، یہ قیمتی بڑے ہوتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ قیمتی اسے کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت ہو، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ بہت ساری قیمت ہو۔ اور ایک ہوتا ہے انمول، انمول اسے کہتے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اتنا وہ بھاری اور اتنا مہنگا ہے کہ جس کی قیمت ہی نہیں لگائی جا سکتی، جس کا کوئی مول نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم ایسے موتی کی بات کرنے والے ہیں کہ جو انمول ہے۔ وہ کیا ہے؟ جی ہاں ناظرین کرام، وہ آنسو جو اپنے رب کے خوف سے بہتے ہیں اس کو انمول موتی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ ایسے موتی ہیں کہ جو بعض اوقات ایک چھوٹا سا یہ موتی جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے گرا، اس ایک چھوٹے سے موتی کی وجہ سے، ایک چھوٹے سے آنسو کی وجہ سے بعض اوقات 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80 سال کے گناہوں کو یکدم دھو دیتا ہے۔ یہ بڑا ہی انمول موتی ہوتا ہے جسے آنسو کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ آنسو دنیا کی محبت میں نہیں، یہ آنسو اہل و عیال کی محبت میں نہیں، یہ آنسو کاروبار کی محبت میں نہیں، یہ آنسو مال و دولت کی محبت میں نہیں، یہ آنسو اللہ کی محبت میں گرنا چاہیے، یہ آنسو اللہ کے خوف سے نکلنا چاہیے۔ یقین مانیے اگر اللہ کے خوف سے یہ آنسو نکلتا ہے، احادیث میں اس طرح کی روایت ہم نے پڑھی اور سنی ہے کہ ایک آنسو بندے کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، سارے گناہ بخشوا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج اسی حوالے سے ہم اپنے بزرگان دین کے واقعات بھی سنیں گے، اور قرآن و احادیث اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے کیا انداز ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی وجہ سے، جن کی برکت سے اگلے اور پچھلے لوگ بخشے جائیں گے، ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا رب کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا۔ انشاءاللہ اس طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے آج کے مہمان قاری احمد رضا مدنی صاحب سے کی طرف بڑھوں۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں انمول موتی یعنی آنسو کے بارے میں، اور ہماری شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی علی بھائی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے انمول موتی یعنی آنسو۔ وہ آنسو جو خدا کے خوف میں نکلیں، جو اللہ کی یاد میں نکلیں، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں نکلیں۔ اور دیکھیں، رونے کی پذیرائی خود قرآن و حدیث میں بھی ہے۔ اللہ کی یاد میں سمجھو آنسو نہیں آتے تو اس کو اس پر غم کرنا چاہیے کہ میرا دل اتنا کیوں سخت ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ تو رونے کی ترغیب تو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ کم ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں۔ تو قرآن تو خود ہمیں رونے کی ترغیب دلا رہا ہے صحیح کہ کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ اور جب وہ سنتے ہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف نازل کیا گیا، یعنی قرآن پاک، جب وہ قرآن سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑتی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ ترجمہ، اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ قرآن پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو وہ بولتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جانا، بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے۔ جو اپنے رب عز و جل سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، رونے کی ترغیب قرآن پاک میں بھی دلائی گئی ہے۔ اسی طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں آتا ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جو بندے مومن اللہ کی یاد میں روتا ہے،
خوف خدا میں روتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جو مکھی کے سر کے برابر بھی جس کے آنسو نکلے خدا کے خوف میں، اللہ کی یاد میں، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. اللہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جو بندے مومن اللہ کی یاد میں روتا ہے، خوف خدا میں روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندے مومن خدا کی یاد میں روتا ہے، خدا کے خوف میں روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، کیا یا رسول اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو بلا حساب و کتاب، جن کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی یاد میں روتے ہیں، سبحان اللہ. خدا کی یاد میں جن کے آنسو نکلتے ہیں، خوف خدا میں جن کے آنسو نکلتے ہیں. تو خوف خدا میں جن کے آنسو نکلیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا فرما دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے جو ترجمہ ہیں، تفسیر ہے، اس کو سنیں یا اس کو پڑھیں اور خدا کے خوف میں رونے کی کوشش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کاش کہ ہمارے یہ آنکھ اس قابل ہو، اللہ کرے کہ ان آنکھوں سے رب تبارک و تعالیٰ کے خوف سے آنسو نکلے. اور جو قاری صاحب نے بیان کی کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ اتنا مختصر سے بھی آنسو اگر مکھی کے سر کے برابر وہ آنسو نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ گویا کہ حرام فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے. میں بڑھوں گا ندیم مدنی صاحب کی طرف. ندیم بھائی، آج کل یہ دیکھا جاتا ہے ایک لوگوں میں یہ ذہن کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے کہ چل رہا ہو، چونکہ آج کل لوگوں کا جو مزاج ہے نا وہ رونے کی طرف کم ہے. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں بس کامیڈی ہو، ہے نا. آج کل آپ دیکھیں میڈیا پر بھی ہم دیکھیں نا، سوشل میڈیا اگر دیکھتے ہیں یا چینلز پر دیکھتے ہیں تو باقاعدہ کئی چینلز صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہنسانا ہے. اب وہ بعض اوقات نہ کہنے والی باتیں کہہ کر لوگ کو ہنساتے ہیں. اچھا، بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہنسی مذاق کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اور اس پر ہنس ہنس کر لوگ یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ اپنے دین و ایمان کا گویا سودا کر رہے ہوتے ہیں. اور لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بس ہنسو یار، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں بھی روتے رہو گے تو کیا مطلب یہ زندگی ہے. ہنسی کھیل کرو اور ہنسو، جیو، یہ ہے جینے کا مزہ، جینے کا لطف اٹھاؤ، کیوں روتے رہتے ہو. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ مزید یہ کہ اگر ساتھ یہ بھی بتائیں، چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں نا، بے شک اپنے بزرگان دین کے عمل کو ہم سامنے رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، تو ہمارے بزرگوں کا انداز اس حوالے سے کیا تھا اور ہمارا انداز اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں علی بھائی جی تو ہمیں ان کی سیرت میں ہنسنا بہت کم ملے گا. یعنی یہ لوگ آخرت کی طرف ان کے دل راغب رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمارا جو گھر ہے نا، اصل جو گھر ہے وہ آخرت ہے. تو اب ایسی ہنسی یا ایسی بندے کو ایسا ماحول کریٹ کرنا یا ایسے ماحول میں رہنا اور اس طرح بے باکی کے ساتھ قہقہے لگانا اور ہنسنا کہ اس کا دل یاد خدا اور مصطفیٰ سے غافل ہو جائے نا، تو یہ بڑی محرومی ہے. صحیح. اللہ پاک ایسے ماحول سے ہمیں بچائیں. اور آپ نے جو ٹاپک لیا نا انمول موتی، صحیح یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا، ایسا نہیں کہ لوگ رو نہیں رہے علی بھائی، لوگ روتے ہیں. صحیح. دیکھیں بے وفا محبتوں میں روتے ہیں، ناجائز محبتوں میں روتے ہیں، اور پریشانیاں آتی ہیں تو روتے ہیں. کہیں کہیں رونا فطرتاً بھی ہوتا ہے، گھر میں انتقال ہو گیا تو بندہ رو رہا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن اپنے ان انمول موتیوں کو بندہ ایسی جگہوں پر بھی جو ہے نا وہ ضائع کر رہا ہے کہ صرف دنیا کے لیے، اور وہاں پر وہ اشک بہا رہا ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آنسو وہاں پر بھی نکل رہے ہیں اور آنسو یہاں پر بھی نکل رہے ہیں. ہمارا بیسیکلی کلام یہ ہے کہ جب بندہ خوف خدا اور عشق رسول میں روتا ہے نا علی بھائی، یہ آنسو بہتے چہرے پر ہے لیکن یہ دھلائی دل کی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دل صاف ہو رہا ہوتا ہے. جو دنیا کی محبت میں روتے ہیں نا، جو دنیا کے مال کی محبت میں روتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، وہ چھوڑ کے چلی گئی، وہ چھوڑ کے چلی گئی، جناب راتے ہیں ان کے جو ہے نا تکیے گیلے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مزید رونا ان کی بے چینی پیدا کر رہا ہوتا ہے، ان کے جو بولتے ہیں نا ٹینشنوں میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب بندہ خوف خدا میں روتا ہے نا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں روتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے دل ہلکا ہو گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اس کا دل جو ہے وہ پرسکون جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ چونکہ اللہ والے تھے اور ان کی سیرت میں طویل رونا ملتا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر آپ چلتے ہوئے آئیں تو یہ رویا کرتے تھے۔ صحیح۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے واقعات موجود، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کے واقعات موجود کہ لوگ جو ہے وہ تعجب میں ہو جاتے تھے۔ آپ اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے جو ایسا لگتا تھا کہ نا وہ اس قدر آپ کے رونے کے واقعات ملتے ہیں کہ لوگ آپ کو جو ہے نا وہ مریض گمان کرتے ہیں، اس قدر جو ہے وہ آپ کے رونے کے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات یہ دیکھیں، اس قدر آپ روتے تھے اور یہی والی کیفیت ہوتی کہ لوگ آپ کو مریض گمان کرتے۔ یہ کیا تھا؟ یہ فکر آخرت تھی اور اللہ کے خوف میں ان کا رونا ہوتا تھا۔ اور اگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی بات کریں، صحابہ اکرام کی سیرت تو ہے ہی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں، اسی طرح آپ جو ہے وہ کئی تابعی بزرگان دین کو دیکھیں، یہ رو رہے ہیں، یہ طویل رو رہے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک بڑا خوبصورت ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ہے وہ میں نے واقعہ پڑھا تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل بن ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا فتح مسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نے مجھے یہ بات بتائی، ٹھیک ہے، اپنے پیر صاحب کے بارے میں یہ مرید کیا بیان کر رہا ہے۔ ایف جین چینل کے ناظرین آپ سنیں کہ ان کی کیفیت کیسی تھی، یہ اللہ والے اپنے ان انمول موتی کا کیا کرتے تھے اور ان کے انمول موتی کہاں جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے۔ یہ مرید کہتا ہے کہ میں اپنے پیر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت فتح مسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھے ہیں اور اشک جو ہیں وہ رواں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا رو رہے ہیں نا، رو رہے ہیں، طویل رو رہے ہیں، یہ کھڑا کھڑا انتظار کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ پیر صاحب کیا کرتے ہیں، پیر صاحب کیا کرتے ہیں۔ اچھا یہ مرید بیان کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اب آنسوؤں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خون کی بھی اس میں آمیزش ہے، یعنی خون کے قطرات بھی جو ہے وہ ٹپک رہے ہیں۔ اب تو جو ہے نا اس کی ہچکچی بن جاتی ہے، یہ تعجب میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب فارغ ہو جاتے ہیں، جو پیر صاحب تھے حضرت فتح مسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فارغ ہوتے ہیں تو مرید صادق پوچھتا ہے آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ والے ہیں، اتنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، آخر کس بات نے آپ کو رلایا؟ کہتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ میں اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، حالانکہ حال یہ ہے کہ رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے احکام پر عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن تصور کیا ہے، یار میں کما حق ہوں اب بھی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے احکامات پر اب بھی عمل نہیں کرتا۔ اچھا مرید نے دوسرا سوال کیا کہ حضور یہ آنسو بہہ رہے ہیں لیکن ساتھ میں خون بھی بہہ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹی پھوٹی میں عبادتیں کرتا ہوں اور جو میرے یہ آنسو بہہ رہے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جو تھوڑا بہت عمل ہے نا، تو اب یہ آنسوؤں کے ساتھ خون کی آمیزش ہو گئی ہے کہ یار پتہ نہیں میرا عمل جو ہے وہ مقبول ہے نہیں ہے۔ اچھا ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، سال نہیں، علی بھائی پوری زندگی اس کیفیت میں گزر گئی۔ بالآخر حضرت فتح مسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگے کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگے کہ وہ آنسوؤں کا کیا صلہ ملا، جو آنسو آپ بہاتے تھے، اس کثرت سے بہاتے تھے، اس کا کیا صلہ ملا؟ تو کہنے لگے کہ میرے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے قرب خاص عطا فرمایا اور مجھ سے سوال کیا ہے فتح مسیلی تم کیوں روتے تھے؟ کہا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری کما حق عبادت نہیں کر پاتا تھا، تیری فرما برداری نہیں کر پاتا تھا، اس لیے میں روتا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے فتح مسیلی یہ تمہارے آنسوؤں کے ساتھ خون کی آمیزش کیوں ہوتی تھی، اس میں کیا بات ہے؟ کہتا تھے کہ یا اللہ اے میرے رب تو رحیم ہے، تو رعوف ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ میں جو آنسو بہاتا تھا نا، مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے آنسو قبول ہوں گے نہیں ہوں گے، جو میں نے عبادتیں کی ہیں وہ قبول ہوں گی نہیں ہوں گی، میرے آنسو کے ساتھ میں جو ہے وہ خون کی آمیزش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب رب کی رحمت دیکھیں، ان آنسوؤں کا ایف جین چینل کے ناظرین صلہ کیا ملا حضرت فتح مسیلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ رب فرماتا ہے اے فتح مسیلی
تو یہ گمان کرتا تھا کہ تیرا یہ آنسو بہانا قبول ہوا نہیں ہوا، تیری عبادتیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، مجھے میری عزت و جلال کی قسم 40 سال تک کرامن کاتبین نے تیرے نام اعمال میں ایک گناہ تک درج نہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ، آنسوؤں کا بہانہ کیسا مقبول ہوا کیا شان۔ کہ نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عنایتیں ہی عنایت ہے۔ تو یہ ہے انمول موتی، اگر رب کے خوف میں بہائے جائیں، رب کی یاد میں بہائے جائیں تو پھر یہ کمال ہوتا ہے، آخرت میں بن آتی ہے، بولتے ہیں نا بندی کی بن آتی ہے، بخشش کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں اور رب کی رضا مل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر عشق مصطفیٰ میں بہے، سبحان اللہ، اور تصور بھی دیکھیں نا صحابہ اکرام کے انداز کیسے تھے۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اشارہ کر کے گزرتا ہوں۔ تو ہوش آتے ہی سوال کیا کیا کہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں، کیا بات، میرے محبوب کیسے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رو رہے ہیں۔ اس صحابہ اکرام علیہم رضوان عشق مصطفیٰ میں روتے تھے، یہی ان کی زندگی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراق میں روتے تھے، یہی زندگی تھی۔ بلکہ بعض صحابہ اکرام کا انداز علی بھائی یہ بیان کیا گیا کتابوں میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تھوڑی دیر کے لیے دور جاتے نا دل بے قرار ہو جاتا تھا، رونے لگتے تھے اور واپس بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ آپ سے جدائی برداشت نہیں ہوتی، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ تو یہ عشق رسول میں جو بہنے والے عشق ہے نا، یہ حقیقت میں کیا ہے، رونے والی آنکھیں مانگو۔ رونا سب کا کام نہیں، حقیقت میں ہی کہ یہ قسمت والوں کے معاملے ہیں اور یہ قسمت والوں کے راز ہیں کہ جو ان کو مل جاتے ہیں، اور یہ بڑی پیاری کیفیت ہے۔ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی۔ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بڑا پیارا شعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو۔ اللہ پاک نصیب کرے ہمیں اپنے خوف میں رونے والے آنسو، اللہ نصیب کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونا مچلنا، نبی پاک کی محبت میں، مدینہ پاک کی محبت میں بھی ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ تڑپنے والے تڑپتے ہیں، لیکن ایسوں کی تعداد کچھ کم ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو لوگ دنیا کی محبت میں رو رہے ہیں، دنیا کی محبت میں مچل رہے ہیں، کسی کے پاس مال کم ہو گیا تو فوری طور پر آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، کئی پرابلم آ گئی، کوئی کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک تعداد ہے جو اس انداز سے رو رہی ہے، اور وہ بھی میں نے عرض کیا نا، کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بس روتے کیوں ہو، ہنستے رہو۔ کیا کہیں گے ندیم بھائی ایسے لوگوں کے حوالے سے
کہ جو کہتے ہیں کہ رونا کیوں بھائی، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں بھی اگر رو رو کے گزارو گے تو کیا، اللہ کے خوف سے رونے کو بھی گویا وہ ناپسند کرتے ہیں۔ علی بھائی مطلب جو روئے گا وہ ایسا نہیں کہ خوش نہیں رہتا، یہ رونا جو ہے نا یہ خوشی کے منافی نہیں ہے، اپوزٹ نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بندہ، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی نعمت ہے کہ کیفیت بنتی ہے نا، ایسی تو کوئی ترغیب نہیں کہ بندہ 24 ہی گھنٹے جو ہے نا وہ مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ جس کو نصیب کرے، لیکن کیفیتیں چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لیکن جو بندے بول رہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ انجوائمنٹ ہی ہونا چاہیے اور جناب بندہ جو ہے وہ ہنستا ہی رہے، تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہ غفلت والی ہنسی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ دیکھیں نا تو ہمیں مسکرانا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا ایک لقب بلکہ آپ کا ایک نام مبارک کتابوں میں متبسم بھی لکھا ہوا ہے، متبسم کا مطلب زیادہ مسکرانے والا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہنسنا نہیں تھا، قہقہا لگانا نہیں تھا۔ اب قہقہا کسے کہتے ہیں، ہنسنا کسے کہتے ہیں، یہ بھی واضح کر دیتا ہوں۔ قہقہا یعنی اتنی بلند آواز سے بندہ ہنس رہا ہوتا ہے کہ اس کے ہنسنے کی آواز دوسروں کے کانوں میں بھی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو قہقہا لگانا کہتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے، اور یہ تو سراسر غفلت ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بڑے زور زور سے جو ہے وہ قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہنسنا مطلب یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز میں ہنس رہا ہے کہ خود اس کے کان سن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ میں ہنسے نہیں، ہاں مسکرانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اصل میں جو ایسی لوگ باتیں کرنے والے نا جن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ خوف خدا میں اور عشق مصطفیٰ میں رونا کیا ہے، تو یہ دل کی سختی اور دنیا کی یوں سمجھے کہ راسخ محبت کی علامت ہے کہ بندہ آنا ہی نہیں چاہتا رب کی طرف، اللہ کی محبت کی طرف نہیں آنا چاہتا، عشق مصطفیٰ کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ پتہ ہے آپ کو علی بھائی، یہ جو چیز ہے نا، یہ رونا، یہ جو انمول موتی عشق مصطفیٰ میں، خوف خدا میں، یہ ہماری روح کی غذا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کو تازگی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ جس کو بولتے ہیں نا، اس کا ٹیسٹ جس کو نہیں ملا ہو نا تو وہ دور دور سے دیکھ کر اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ اس کو بولتے ہیں نا، وہ اس کا ٹیسٹ اس کو ملا نہیں تو اس کا مزہ نہیں لے پائے گا۔ یہ آئے تو صحیح، خوف خدا میں روئے، عشق مصطفیٰ میں روئے، تو انشاءاللہ الکریم یہ باتیں نکل جائیں گے۔ لیکن یہ ہے اگر آخرت کی فکر ہو، چونکہ ہمارے کئی بزرگان دین کے اس طرح کے اقوال ملتے ہیں کہ کسی کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا تھا تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تجھ سے سوالات قبر ہو گئے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ قیامت کا امتحان تو نے دے دیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بھی تو ہنستا ہے؟ ابھی اتنی ساری منزلیں جس کو طے کرنی ہو، اتنے بڑے بڑے امتحانات جس کو دینے ہو، اس کو تو رونا چاہیے۔ کیا پتہ رونے سے کام بن جائے، اعمال نہ ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں رونے سے کام بن جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے، سوالات میں آسانی فرما دے، اور اس کے واقعات موجود ہیں۔ تو بندے کی کیفیت پر ہے یہ کیفیت، ہمیشہ یہ کیفیت نہیں رہتی۔ وہ جس بندوں کو چاہیں اس کے لیے چن لیں، بندے بھی تو خاص ہوتے ہیں نا، لیکن یہ کیفیت ضرور ہونی چاہیے کہ ہم خوف خدا میں روئے اور عشق مصطفیٰ میں روئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے عشق، اپنے خوف سے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں گا، بتایا الہی میں تھر تھر رہوں گا، بتایا الہی میں تھر تھر رہوں گا، بتایا الہی میرے عاشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عاشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے خوف سے جا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدایا الہی، تیرے خوف سے یا خدایا الہی۔ اور یقیناً یہ جو خوف ہے اتنی عظیم چیز ہے، اور الحمدللہ ہم تو اگر دیکھیں اپنے بزرگوں کی سیرت کو تو ان کی سیرت میں یہ ملتا ہے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو رونا ہی چاہیے،
ہم پہ تو یوں سمجھے کہ ضروری ہے، ہمارے لیے تو فرض ہے کہ ہم روئیں، گناہوں پر روئیں. اتنے سارے گناہ پھر بھی نہیں روتے ہیں. اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے، ایسے لوگ کہ جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ جنتی صحابی ہیں، پیارے آقا نے دنیا کے اندر ہی جن کو جنتی ہونے کا مجدہ سنا دیا، جس کو نبی نے جنتی کہہ دیا، اب اس کے لیے اور کیا بچتا ہے پیچھے، وہ جنتی ہیں. لیکن ان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک گال پر جو ہے نا وہ گڈھے پڑ گئے تھے، نشان پڑ گئے تھے، کیونکہ آنسو اتنے بہا کرتے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے کہ آپ کے گال مبارک پر آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے دیگر صحابہ کرام کا دیکھتے ہیں، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کیا فرمائیں گے قاری صاحب؟ انبیاء کرام کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرات چونکہ جنتی ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، کبھی گناہوں کا تصور ہی ان کی ذات سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ لوگ بھی اللہ کے خوف سے کیسے رویا کرتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام جو کہ اللہ کے معصوم بندے ہیں، جن سے نافرمانی بالکل بھی ممکن ہی نہیں، صحیح، وہ معصوم ہیں، ٹھیک، اور ایک فرشتے معصوم ہیں. اور یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دو شخصیتیں معصوم ہیں، ایک فرشتے اور ایک انبیاء کرام علیہ السلام. تو انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود بھی، قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے کئیوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. ان کی اگر ہم کیفیت دیکھیں خوف خدا میں رونے کے حوالے سے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی گریہ وزاری کرتے، خوف خدا سے اتنا روتے کہ آپ کے رونے کے سبب سے آس پاس کے جو درخت ہوتے، مٹی کے ڈھیلے ہوتے، وہ بھی رونے لگ جاتے ہیں. باپ دیکھا آپ کے رونے کی کثرت کی وجہ سے درخت اور مٹی کے ڈھیلے وہ بھی آنسو بہانے لگتے ہیں. یہاں تک ہی نہیں، آپ کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کی یہ حالت دیکھتے تو آپ بھی رونے لگ جاتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا کثرت سے روتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ ان کے رخسار پر نشان پڑ گئے تھے. تو اسی طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت گریہ زاری کی وجہ سے، زیادہ خوف خدا میں رونے کی وجہ سے، آنسو بہانے کی وجہ سے ان کے رخسار مبارک پر، گال مبارک پر زخم ہو گئے تھے. اب زخم ہو گئے تو آپ کی والدہ محترمہ کیا کرتی؟ جو روئی ہوتی، ان کی جو روئی ہوتی تو وہ روئی کی پٹیاں یہاں لگا دیتی، ٹھیک ہے. اچھا، پٹیاں رکھ دینے کے بعد پھر واپس آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر آپ اتنا روتے کہ پھر وہ جو روئی کی پٹیاں تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی پھر تربتر ہو جاتی. اتنا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف خدا میں روتے تھے. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اتنا کثرت سے روتے تھے، علی بھائی اتنا کثرت سے روتے تھے کہ زیادہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اکثر بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی اکثر بظاہر چلی گئی. تو لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کی یہ بینائی اکثر رونے کے سبب چلی گئی، آپ اتنا روتے کیوں ہیں کہ آپ کی بینائی نہ چلی جائے، ٹھیک ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں، اور یہ بینائی جو چلی گئی اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ دو وجہ ہے. ایک تو میری یہ تمنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نظر ایسی چیز پر پڑ جائے جس کو شریعت نے منع کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. دوسری بات کہ آنکھیں اپنے رب عز و جل کا، جو آنکھیں اپنے رب عز و جل کا جلوہ دیکھنا چاہتی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ میری آنکھیں کسی اور چیز کو دیکھیں. لہٰذا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی نابینا ہی رہوں. اور آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ اس کے بعد 60 سال تک، یعنی 60 ایئر ظاہری حیات سے متصف رہے، زندہ رہے، مگر کبھی بھی آپ نے آنکھیں نہ کھولی خوف خدا کے سبب. اتنا ہی خوف خدا سے روتے. ایک نبی علیہ السلام کے حوالے سے غالباً سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کا مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آپ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو آپ کے سینے سے ایسی گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی جس طرح ہنڈیا میں گوشت پکڑا ہوتا ہے نا، جب کچھ پکڑا ہوتا ہے تو اس وقت جو گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے تو ان کے سینے مبارک سے ایسی مطلب آواز آیا کرتی تھی. کیسی مطلب ہستیاں تھیں جن سے کبھی گناہ تصور نہیں ہے، پھر اتنا روتے. اور ہم جیسے ناکارہ لوگ جو ہر یوں کہنا بلا مبالغہ کہا جاتا ہے کہ ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں ہی گویا گناہوں کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گناہوں کا سلسلہ پچھلے سے اور مزید
بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، پھر بھی توبہ کی توفیق نہیں ہے، اللہ کے خوف سے آنسو ہمارے نہیں نکلتے ہیں۔ اللہ کرے کہ کچھ ایسی صورت بن جائے کہ اللہ کے خوف سے رونے والے آنسو ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ دعا کا میں یہاں ذکر کروں گا، یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کس طرح کی آنکھیں جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں۔ مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے، اے اللہ عز و جل مجھے ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو کثرت سے آنسو بہاتی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آنسو گرنے سے تسکین دیں، جو آنسو گر رہے ہیں اس سے مجھے سکون دیں، اس سے پہلے کہ آنسو خون بن جائے اور داڑھی انگاروں میں بدل جائیں۔ تو یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گویا کہ اشک بار آنکھوں کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جس کو مل گئی نا، یقین جانیں یہ بڑا سعادت مند بندہ ہے کہ جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور فراق مدینہ ہے نا، مدینے سے دور رہنے والے بھی تو جو ہے نا وہ رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد میں جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ ان کو سکون مل رہا ہوتا ہے، لذت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کے کلام علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام جو ہے، تنم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ، یہ جو سارے کلام ہے، جو سب کیفیت ہے، اس کیفیت میں انہوں نے زندگی گزاری، اس زندگی کے مزے ہیں، اور بندہ اس کا جو مزہ ہوتا ہے نا وہ اصل جو ہے وہ مزہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں رونا نصیب فرمائے۔ یہ جو حال بیان کر رہے ہیں نا، ہمیشہ رونا، بلکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا قاری احمد رضا صاحب نے، یہ تو اتنا ان کا انداز مبارکہ تو ایسا تھا کہ جنگلات میں نکل جاتے تھے اور پہاڑوں میں گویا کہ یہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے اور رویا کرتے تھے۔ والدہ ماجدہ ان کو تلاش کرنے جاتی تھی، اور جب دیکھتی کہ وہ رو رہے ہیں پوچھتی بیٹا آپ تو رونا بند کر دو، تو آپ اللہ کے نبی ہو کر یہ ارشاد فرما رہے ہوتے کہ میری ماں جہنم سے آزادی کا پروانہ اگر مل جائے تو رونا بند کر دو۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے صدقے دوسرے جنت میں جانا ہے، انہوں نے تو ہاتھ پکڑ پکڑ کر سب کو جنت میں داخل کروانا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ رویا کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جو کیفیت ہے نا، یہ اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے وہ جو لکھا ہے نا، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ تو یہ یاد الہی میں، محبت الہی میں، عشق رسول میں جب ڈوب جاتے ہیں نا، جس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں فنا فی اللہ ہو جانا، فنا فی الرسول ہو جانا، تو یہ اپنے آپ کا ان کو خیال نہیں رہتا، بس اب ان کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ تو بس ان کا مقصود ہی وہ رہتا ہے کہ بس یہ راضی ہو جائے اور ان کی محبت میں ہی ہم روئیں، ان کی محبت ہی میں ہم مسکرائیں، اور بولیں یہ ملتا جلتا ایک سلسلہ ہے۔ جہنم کی یاد ہے تو رو رہے ہیں، اور جنت کی یاد ہے تو مسکراہٹ ہو رہی ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا تو اس کی نعمتوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ وہ اس کے پاس یہ ہے کہ وہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، اتنا رو رہا ہے بندہ کہ وہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ظاہری بات ہے کہ مذموم شے ہے، اور بندہ اتنا رب کی رحمت میں اتنا وہ ہو گیا کہ آپ چلو گناہ کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے اور رب کی رحمت سے امید ہے، اللہ جنت دینے والا ہے، گناہ کرتے رہو جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ بھی برا ہے۔ تو اللہ پاک کی رحمت کی امید بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس کے عذاب کا خوف بھی ساتھ میں لگا رہے۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہو، ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی، ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی، ہمیں ایسا بندہ بنایا الہی۔ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا
انداز جو انبیاء کرام کا ہم نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثیر اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے والے، بلکہ آپ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، ساتھ ساتھ اپنی امت کے لیے بھی دعائے مغفرت کیا کرتے، اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اے کاش کہ ہمیں بھی نبی پاک ہماری بخشش کے لیے رو رہے ہیں، اے کاش کہ ایسا ہونا ہمارا بھی تو راتوں کو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے۔ یہ رونا بھی ہمارے لیے تھا، اللہ کرے ہمارے کہ لیے روئے جی وہ ہمارے لیے روئے۔ اے کاش کہ ہم آقا کی محبت میں روئیں، آقا کی چاہت میں روئیں، نبی پاک کے دربار کی حاضری کے لیے روئیں، انشاءاللہ اپنا کام ہوگا۔ تو ناظرین کرام، دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، یہ سب فانی ہے نا، یہ دنیا آج ہے کل نہیں ہوگی۔ کئی لوگ آپ دیکھیں نا ایسے ہیں کہ جو دنیا کے لیے رویا کرتے تھے، آج دنیا میں نہیں ہے، کیا پایا انہوں نے؟ جس دنیا کے لیے اتنا رو رہے تھے، اس دنیا نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ دنیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ دنیا کے لیے روتے تھے تو وہ دنیا ان کے ساتھ قبر میں گئی، اس دنیا نے تو ان کو چھوڑ دیا، اور قبر میں گئے تو نہ مال ان کے ساتھ جا سکا۔ جس مال کے لیے روتے تھے وہ سارا کا سارا مال ان کے وارثوں نے تقسیم کر لیا۔ جس دنیا کے لیے، جس اچھے اچھے کپڑوں کے لیے روتے تھے، وہ سارے کپڑے فقیروں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ جس بینک بیلنس کے لیے روتے تھے، وہ سارا بینک بیلنس ویسے ہی دھرا کا دھرا پڑا ہے۔ جن عالی شان گاڑیوں کے لیے وہ رویا کرتے تھے، وہ ساری گاڑیاں گیرج میں کھڑی ہیں۔ تو یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، کام آئے گا اللہ کی عبادت کام آئے گی، اللہ کی بندگی کے لیے روئیں، اللہ کے خوف سے روئیں۔ یہ خوف انشاءاللہ قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار کروائے گا۔ بڑوں کو نا علی بھائی کبھی کبھی رو کر منایا جاتا ہے۔ بچے کی ہم نے فطرت دیکھی ہے، ماں کو باپ کو کبھی منا رہا ہوتا ہے تو رو کر منا رہا ہوتا ہے۔ تو رب تو سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، ہمارا خالق و مالک ہے، اگر اس کی رضا ہی ہمارا مقصد ہے تو ہم روئیں، بالکل روئیں، اس کو منائیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جرم کرنے کے بعد تو ہم نے یہ کہیں کا قانون نہیں دیکھا کہ جرم کرنے کے بعد بندہ کسی کو ہنس کے منا رہا ہو یا کہے لگا کر منا رہا ہو، تو ہم گناہ گار ہیں۔ یہ بھی ایک عقلی سمجھے کہ ایک بات ہے کہ ہم مجرم ہیں، مجرم کا کام تھر تھرانا ہوتا ہے، مجرم کا کام اشک بہانا ہوتا ہے، عاجزی والا ہوتا ہے۔ اور جب بندہ عاجزی اختیار کرے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تو بالکل جو ہے نا وہ روئے گا۔ لیکن بس آپ نے جو تذکرہ کیا نا، حال ہمارا یہ ہے، دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک کرے کہ ہم اس کے خوف سے رونے والے بنے۔ تو ناظرین کرام، آج کا ٹاپک انمول موتی، اللہ نے چاہا تو آپ اس انمول موتی کو اختیار کریں گے، اور ہم سب اگر مل جل کر اللہ کے خوف سے رونے والے بنے انشاءاللہ۔ آنسو تو ہے نا، لیکن ان کو انمول بنا لیں، صحیح ہے، تو انمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں جو گناہوں کی عادت ہے وہ کم ہوگی انشاءاللہ، نیکیوں کی طرف دل مائل ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے خوف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیا دن ہے، صبح ہو پھر آئی ہے، دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا، ذکر آقا۔